आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले तो आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से और मेरे साथी मेज़बान होस्ट किया खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही नाज़रीन कराम अपने रोज़ों की जो अदायगी है उसे खुशनुदी से सर अंजाम दे रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी तीसरी सहरी जो है वो इख्तियार करने की जानिब बढ़ रहे हैं। और आज का दिन जो है वो हम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत दुख का भी दिन है और वो यूँ है क्योंकि बीबी फ़ातिमतुल ज़हरा जनाब सैयदा की आज यौम विसाल का भी दिन है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल रंजीदा भी हैं और उसी कैफियत में हमने अपने अल्लाह को भी राज़ी करना है, सैयदा को भी राज़ी करना है, अहले बैत अत्हार को भी राज़ी करना है, सहाबा कराम को भी राज़ी करना है। सबसे मोहब्बत और अकीदत के साथ हमने अपना रवैया अख्तियार करना है, अपनी रूहों को इसी तरह से पाक और शफ़ाफ़ रखना है। और आगाज़ में ज़ाहिर सी बात है बाहिसियत मुसलमान हम सबका ये फ़रीज़ा बनता है कि हम तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से अपनी बज़म को सजाएं और बज़म रमज़ान की हमेशा की रिवायत रही है। लेकिन सबसे पहले अपने पैनलिस्ट जो मेरे आज दरमियान मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ़ करवा दूँ। हमारे दरमियान सबसे पहले तशरीफ़ आवरी जिनकी हो रही है वो हैं हाफिज़ मेराज रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इन्हीं के साथ अगली नशिस्त पे फरमा हैं हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं और नहायती काबिल एहतराम शख्सियत के हामिल हैं। फ़िक़्ह जाफ़रिया से इनका ताल्लुक़ है, बहुत मारूफ़ जो है वो आलिम दीन हैं, अल्लामा हैं हमारे अल्लामा शब्बीर उल हसन ताहिरी साहब को दिल की अता गहराइयों से बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, सलामत। जज़ाकल्लाह। और इन्हीं के साथ मेरी बाएं जानिब आप देख सकते हैं एक और हमारे बहुत फाजिल नौजवान जो कि गुज़िश्ता बरस भी हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद थे हमारी इस बज़म को सजाने के लिए। आज फिर हमने इन्हें दावत दी और हमारी दावत इन्होंने कबूल करते हुए यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं जनाब सैयद मौज़म अली साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मौज़म, खैरियत से? अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। और इन्हीं के बाद अगली नशिस्त पे एक और हमारे बड़े ज़बरदस्त से नौजवान सना ख्वाह हमारे दरमियान मौजूद हैं ज़ुबैर रज़ा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी ठीक है। तो आइए नाज़रीन कराम इसी के साथ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं, तीसरी सहरी की नशियात बज़्म रमज़ान की। और सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ मेराज रज़ा साहब से तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद आप तमाम समातों तक मुंतकिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैरा। सलामत रहें आप हाफिज़ साहब। और नाज़रीन कराम अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म रमज़ान नशियात की तीसरी सहरी का हमने बाकायदा आगाज़ कर दिया है। और सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जिनका हमेशा से इश्तराक हमारे साथ शामिल रहता है, तभी हम इस बज़्म को सजाने में कामयाब होते हैं। सबसे पहले GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और उन्हीं के साथ बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी
کی تمام مینجمنٹ، بلال ہائٹس کی مینجمنٹ اور سولر ولا کی جتنی مینجمنٹ ہے، ہم ان سبھی کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ جو کہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اس طرح سے آئیں اور آپ کی سماعتوں کو محسوس کر سکیں، آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے حوالے سے معلومات فراہم کر سکیں. اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ہمارے جو اسپانسر رہتے ہیں، جن کی گفٹنگ کی کرٹسی بھی رہتی ہے ہمارے ساتھ ساتھ. آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مبروک مشروبات بنانے والی کمپنی جو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ان کا تعاون رہتا ہے، اور ہمارے جتنے گیسٹ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں انہیں بھی ذائقے دار مشروبات سے جو ہے وہ محظوظ کر رہے ہوتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل، اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہمارے محبوب کو استعمال کریں، کیونکہ یہ ایک انرجی ڈرنک ہے. بالکل انرجی ڈرنک کے طور پہ آپ اسے لے سکتے ہیں. کمزوری بھی نہیں ہوتی، اور اس کو پینے سے آپ کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے دن بھر کی، جو کہ ہونی تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی باعث انسان ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو یوز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دن بھر کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو میں تو اس کو یوز کرتی ہوں اور آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ بھی اس کو استعمال کریں. جی ہاں بالکل. اور ناظرین کرام، یقینی طور پہ ہم نے اپنے اسپانسر سے آپ کا تعارف کروایا، اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروایا، تو بنا وقت کا ضیاع کیے بڑھتے ہیں اگلی نشست کی طرف. اور ہمارے درمیان جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بڑے زبردست ثنا خواہ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تشریف آوری ان کی ہوئی تھی اور انہوں نے نشست فرما ہوئے تھے ہمارے ساتھ. جناب زبیر رضا قادری صاحب، تو میں ملتمس ہوں آپ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سماعتوں تک منتقل کریں. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے زبیر. آپ کی سلامت رہیں، آپ بھی آباد رہیں، صلی آمین ثم آمین. اور ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے اپنی بزم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے نعت شریف بھی آپ تمام سماعتوں تک منتقل کری، اور دراصل دامن وقت میں گنجائش تھوڑی مختصر ہے، اور آج میرا پینل جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت میرے درمیان آج میرے ایوان کا حصہ ہے، تو میں نہیں چاہتا کسی بھی قسم کے وقت کا ضیاع کرنا.
آپ کو جیسا میں نے آغاز میں بتایا ہمارے جو اسپانسرز ہیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور بلال کلاسک ریزیڈنسی کی جو آپ جب بکنگ کروائیں گے تو آپ کو 50% بکنگ کے بعد آپ کو اپنے ذاتی گھر کا نہ صرف مالک بننے کا ایک سنہری موقع دیا جا رہا ہے بلکہ رمضان المبارک کے توفیل آپ کو خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا بلال کلاسک ریزیڈنسی بلال ہائٹس اور اس کے علاوہ سولر ولا کے جو سنگل سٹوری کے ولاز ہیں آپ اپنے بہترین اور عظیم اور عالی شان گھر کے مالک بن سکیں گے. ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہاں اگلے جو ہمارے درمیان زبردست سے ہمارے فاضل نوجوان موجود ہیں. میں چاہوں گا جیا آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. کیا کہیں کہ جو نعت خواں ہوتے ہیں وہ عاشق رسول ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بس اتنا ہی کہیں گے. کچھ خوبصورت نعتیہ اشعار کے ساتھ میں بالکل, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو فاضل نوجوان ہیں سے تھوڑی سی میں گفتگو بھی کروں. تو ہمارے درمیان چونکہ موجود ہیں سید معظم علی, تو معظم بتائیے ماشاءاللہ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ سے عدنان بھائی, ایک تو سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم نے دوبارہ ماشاءاللہ سے مجھے بلایا ہے یہاں پر. اصل میں آپ کی ریکویسٹ آ رہی تھی چونکہ آپ لاسٹ ایئر آئے تھے. آپ لوگ کی محبت ہے یہ کہ آپ لوگ نے اس طریقے سے مجھے دعوت دی دوبارہ, اور ماشاءاللہ سے آپ دوبارہ اس سال بھی یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ سب دیکھ رہے بھی ہیں ابھی اس وقت, اور ہمارے ویورز جو ہیں ابھی اس وقت میٹرو ون کے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اتنا پیار دے رہے ہیں, محبت دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ کو تو سبھی دیکھ رہے ہیں اس وقت. تھینک یو سو مچ. معظم یہ بتائیں رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ رمضان ماشاءاللہ سے بہت اچھے گزر رہے ہیں, اور ابھی آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ بھی ہو گئی ہے تھوڑی سی. بالکل. اچھا ویسے موسم جو ہے وہ مکس اپ چل رہا ہے, کہیں گرمی دوپہر میں بڑی شدید, دن میں بڑی شدید گرمی ہے, اور رات میں جو ہے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ہیں. تو اس عالم میں روزے کو مینیج کرنا کیسا رہتا ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں ہم تو اللہ پاک کی محبت کے لیے رکھ رہے ہیں, تو محبت کرنے والا جو ہے اس کے لیے تو کوئی طریقے سے آسانی ہے, تو وہ رکھ سکتا ہے ہمارے دین میں, گرمی ہو سردی ہو. بالکل ہاں بے شک ایسا ہی ہے, اور میں معظم کی بات سے متفق ہوں. تو آئیے ناظرین کرام اسی کے ساتھ ناز شریف کی طرف بڑھتے ہیں. معظم بسم اللہ کریں. درود پاک کا نظر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے کہ زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. کہ کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جسم حسن اور حسن پو, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی کہ لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. تمہارے ٹکڑوں پہ میرا گزارا, تمہارے در کا نوکر ہوں, گر تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں,
تمہارا تو سارا گھرانہ بڑا سخی ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ عزت سے یوں نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں ہی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں مختصر سے وقفے کی جانب، اور وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو آپ کو مزید زبردست گفتگو سے آشنا کریں گے۔ علامہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے مزید آج کے موضوع کے متعلق گفتگو کریں گے۔ بڑھتے ہیں مختصر سے وقفے کی جانب۔ ایک دفعہ پھر تمام بزم رمضان دیکھنے والے ناظرین کو، میٹرو ون نیوز دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم سیدہ پاک کے لیے ایک بہت خوبصورت کلام عقیدت منقبت جو ہے عقیدت میں ان کی پیش کر رہے تھے، اور اب یہاں پر میں بتانا چاہوں گا جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے بلال کلاسک ریزیڈنسی کے جو ہمارے پلاٹس ہیں اس کے متعلق 120 گز کا جو پلاٹ ہے ناظرین کرام، آپ کو وہ ملے گا صرف 3 لاکھ روپے کی محدود بکنگ کے فوری بعد، اور ماہانہ قسط بھی جو ہے وہ 25,000 سے کم کر کے ہماری اس بزم رمضان کی توفیل جیا اب کر دی گئی ہے صرف اور صرف 20,000 روپے۔ تو آپ آسانی طور پہ اپنے خود کے ذاتی گھر کے مالک بنیں گے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے بلال کلاسک ریزیڈنسی کے۔ تو آئیے اسی نوٹ کے ساتھ اب بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو علامہ صاحب مجھے بتائیے کہ آج کا جو دن ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے اگر اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص رمضان المبارک میں جب یہ دن آتا ہے تو کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا ہم تمام مسلمانوں کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے رسول، ظاہر سی بات ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے تمام آل سے محبت کرتے ہیں، تو اہل بیت سے کیسے ممکن نہیں کہ آج کی اس دن کے حوالے سے ہم گفتگو نہ فرمائیں؟ تو آپ اس پہ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، میٹرو چینل کی پوری ٹیم کا، میری بہن جیا خان کا، میرے بھائی عدنان خان کا، اس اہم ترین موضوع پر مجھے گفتگو کا آپ موقع فراہم کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات اطہر پر گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ جناب سیدہ وہ ہیں کہ جو مرکز فضائل ہیں، مرکز محاسن ہے، مرکز مناقب ہے، دختر رسول ہیں، بدعت الرسول ہیں، جزو رسول ہیں۔ بے شک ان کی عظمتوں کو، ان کی فضیلتوں کو، ان کی رفعتوں کو، ان کے مناقب کو، ان کے محاسن کو، ان کے فضائل کو، ان کے کمالات کو ہم کیا بیان کریں گے؟ بے شک بے کہ شک جن کی عظمتوں، فضیلتوں اور رفعتوں اور کمالات کو خود خالق نے بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے اپنے مقدس کلام میں، قرآن مجید میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں آیات نازل کی ہیں، سبحان اللہ۔ سورتیں نازل کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زبان نبوت سے، اپنی زبان رسالت سے، اپنی زبان عصمت سے، اپنی زبان طہارت سے، اپنی زبان شریعت سے، اپنی زبان وحی سے فضائل بیان کیے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کی عظمت اور فضیلت میں کچھ کہہ دیں تو وہ حرف آخر ہے، بے شک اس لیے کہ قول کی اہمیت قائل سے ہوتی ہے، اور خدا کے بعد پوری کائنات میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے افضل ترین ذات، اللہ کے بعد افضل ترین ذات رسول عالمین کی ہے، پیغمبر گرامی کی ہے، رسول اعظم کی ہے، کہ جنہیں اللہ نے نبی الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا، سلطان انبیاء بنایا، سرور کونین بنایا، کہ جو طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، کہ جو مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، عقل اول، خلق اول، نور اول، علم اول، وجود اول، وجہ تخلیق کون و مکان، باعث تخلیق ارض و سما، مصداق لولاک لما خلقت الافلاق، جن کی زبان وحی کے پانی سے دھلی ہوئی ہے، جو الہام الہی اور وحی الہی کے علاوہ کلام ہی نہیں کرتے ہیں، جن کا وجود اطہر قرآن مجسم ہے، اسلام مجسم ہے، شریعت مجسم ہے، جن کی زبان اطہر سے جو نکل جائے وہ دین ہوتا ہے، وہ اسلام
کلام ہوتا ہے، وہ شریعت ہوتی ہے، جن کی زبان وحی کے پانی سے دھلی ہوئی ہے، جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نہ آ جائے. تو وحی الہی سے کلام کرنے والے رسول اعظم نے اپنی اس بیٹی کی عظمتوں کو بیان کیا، فضیلتوں کو بیان کیا، اور یوں ارشاد فرمایا، وحی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان سے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے. یہ وہ میری بیٹی ہے کہ جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی اسی بیٹی سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی اسی بیٹی سے ملاقات کیا کرتے تھے. عظمت کا عالم یہ ہے کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل 9 ماہ تک نماز فجر کے بعد اپنی اس دختر وحیدہ، اپنی اس بیٹی بضعۃ الرسول کے گھر اور در پر حاضری دیتے، نماز فجر کے بعد آتے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی امت کو گویا کہ بتا رہے تھے کہ اس دروازے کو یاد رکھنا، اس گھر کو یاد رکھنا، میرے بعد یہ گھر نہ بھولنا، اس در کو نہ بھولنا. اس گھر میں جو رہنے والے ہیں وہ میرے اہل بیت ہیں، وہ میرے پیارے ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، مجھے ان سے محبت ہے. اس گھر میں علی ہے، اس گھر میں فاطمہ ہے، اس گھر میں حسن اور حسین ہے، جنہیں پیغمبر نے اپنے ساتھ ایک چادر میں لیا، ان کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا. کساء یمانی کے حصار میں لیا تو پھر پروردگار نے اس گھرانے کی طہارت کا اعلان کیا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کی عصمت بھی بیان کی کہ یہ طیب ہیں، طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں. انما سوائے اس کے نہیں، یرید اللہ کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے. جب اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے تو اللہ کا ارادہ، چونکہ اللہ کی صفات اس کی عین ذات ہوتی ہیں، جب سے اس کی ذات ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ سے پاک ہیں، ہر رجس ان سے دور رہا ہے، ہمیشہ ہر قسم کی پلیدگی اور ہر قسم کی نجاست ان سے دور رہی ہے. خداوند عالم نے انہیں طیب بنایا، طاہر بنایا، معصوم بنایا، انہیں عصمت دی، انہیں طہارت دی. اس گھرانے کو اللہ نے ولایت دی ہے، امامت دی ہے، عظمتوں کا کعبہ بنایا ہے اور مودت کا مرکز قرار دیا، اور ہم پر لازم اور واجب قرار دیا ہے کہ پوری امت رسول اللہ کی آل سے، رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرے اور مودت کرے، اور انہی کی مودت کو رسول اعظم کی اجرت قرار دیا گیا. اور یوں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ دین پر اجرت کا اور کوئی سوال نہیں ہے، الا مگر، الا المودۃ فی القربى، یعنی سوال بہت ضروری ہے، بہت ضروری بات کو الا سے استثناء کر کے یوں ادا کیا جیسے لا الہ الا اللہ، پہلے کیا ہے نفی ہے اور پھر اللہ سے استثناء ہے، کیونکہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہاں بھی وہی انداز ہے کہ الا المودۃ فی القربى، یعنی اجرت ہے، بڑی ضروری ہے، اور وہ اجرت صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے قربا سے مودت کرو. اب قربا کسے کہتے ہیں؟ قربا کے بہت سارے ترجمے کیے گئے، لیکن جب ہم گرامر سے پوچھتے ہیں تو عربی کی گرامر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قربا افعل التفضیل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جو سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریب ہے، اس کی مودت مانگی جا رہی ہے. اور جب ہم نے مفسرین کی طرف رجوع کیا تو صحابہ کرام کی اقوال کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا کہ قربا سے مراد رسول اللہ کی یہی دختر وحیدہ ہیں کہ جن کی مودت کو اللہ نے رسول اعظم کی اجرت بیان کیا ہے. اس وقت ہم ان کا تذکرہ کر کے اسی اجرت کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ناظرین کرام، جیسا کہ علامہ صاحب نے بہت تفصیلی خلاصہ کیا آج کی اس دن کی نوعیت و نزاکت کے مطابق، بی بی فاطمۃ الزہرا کے تمام فضائل کے متعلق اور دیگر احوال آپ کو باخوبی باکمال انداز میں بیان کیا جائے. کچھ بالکل، اتنے مختصر وقت میں اتنی خوبصورت گفتگو کے ساتھ سحر آمیز گفتگو، پرکیف گفتگو فرمائی علامہ صاحب. بتایا بے شک بے شک، یہ تو ایک طویل نشست ہو سکتی ہے، لیکن ابھی فی الوقت ہمیں جانا ہے علامہ صاحب مختصر وقفے کی جانب، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ لوٹیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو ناظرین کرام لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہم ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. اوکے جی، ونس اگین ویلکم بیک. بز رمضان کی تیسری بریک میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کرتے ہیں. اور ناظرین کرام، اب جیسا میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا، میرا جو آج پینل ہے
وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا جا رہا ہے، مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. ہمیں ہمارے ایک اور آنریبل گیسٹ نے جوائن کیا ہے جو کہ اس معاشرے کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز، اور ڈاکٹر کے پروفیشن سے کنسلٹڈ ہیں. بڑی زبردست اپنی جو ڈاکٹری ہے ان کی جاری و ساری ہے، جو مہارت ہے، پرفیکشن ہے ان کی اپنے پروفیشن میں، اس کی تو کیا ہی کہنے ہیں. تو آئیے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ڈاکٹر انیلا صاحبہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جیا خان اور عدنان خان کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میم، آپ بتائیے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا لگا آپ کے پروگرام میں آ کے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. لاسٹ ایئر بھی آپ نے کال کیا تھا لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں آ نہیں سکی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ. رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ رمضان الحمدللہ بہت مصروفیت کے ساتھ گزر رہے ہیں. ارے ماشاءاللہ. تو آپ اپنی مصروفیت کو کیسے مینیج کرتی ہیں انیلا؟ جیا خان ڈیئر، جیسے آپ کرتی ہیں، آپ بھی خاتون ہیں، گھر بھی دیکھ رہی ہیں اور اپنا ورک بھی دیکھ رہی ہیں. ظاہر ہے جب ہم کچھ مینیج کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. یہ پروگرامنگ ہمیں اپنے دماغ کی خود ہی کرنی ہوتی ہے، شیڈولنگ بھی خود ہی کرنی ہوتی ہے. اچھا، آپ ڈاکٹر ہیں تو کیا اسپیشلٹی کیا ہے آپ کی؟ کس چیز کی آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی میں ہومیو جنرل فزیشین ہوں، مائنڈ سائنس کی ڈاکٹر ہوں، ریکی ماسٹر ہوں اور ایم ڈی آلٹرنیٹیو میڈیسن میں کیا ہوا ہے. زیادہ تر میرے پاس وہ پیشنٹ آتے ہیں جو کرونک ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اوکے. تو ہم ان کو ہومیو کے ساتھ ساتھ مائنڈ سائنس تھیراپی کی ضرورت ہمارے یہاں ہر شخص کو ہے. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مائنڈ سائنس کا تعلق اللہ نہ کرے خدا نخواستہ صرف پاگل پن سے ہی ہے، سائیکو پیشنٹ سے ہی ہے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے یا نفسیات سے ہے. لیکن اصل چیز ہے یہاں پر جب ہمارے مائنڈ میں ہی بلاک لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں ڈاکٹر تو اچھا ہے، اس کے پاس رش تھا، مجھے کیوں نہیں فائدہ ہوا. صحیح. یہ کیوں کا سوال ہمارے اپنے پاس ہی ہے. اسی لیے تو یہ مثال بنی ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی ہاں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنا ہم اللہ پہ یقین کریں گے، فیتھ رکھیں گے، ٹرسٹ رکھیں گے، کام اور زندگی ویسے ہی آسان ہو جائے گی. رمضان مبارک کا درس بھی تو ہمیں یہی سکھاتا ہے نا کہ ہمیں اللہ پہ زیادہ سے زیادہ فیتھ اور اعتماد کے ساتھ مستقل مضبوطی کے ساتھ اسے تھامنا چاہیے گراہ کو، تو ہم اپنے سفر کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. اچھا نیلا، میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ابھی رمضان شریف چل رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں تھکاوٹ کوئی، بلکہ جینٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں روزے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ تھوڑا سا مختصر ہمارے ویورز کو بھی بتائیں آپ. جی ہاں، آپ دونوں کا سوال ایک ہی جیسا ہے. رمضان کے حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کمزوری ہو گئی، سر میں درد آ گیا. یہ بھی صرف مائنڈ کا ہی پرابلم ہے. روزہ رکھنے سے آپ کی مینٹل، فزیکل اور اسپریچول ترقی ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. وہ کیسے؟ جی ہاں، جب تک ہمارا مائنڈ، باڈی اور سول یہ الائن نہیں ہوگا ہمیں یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک وضو کے بعد دوسرا وضو نہیں کرتے. میں یہیں سے سٹارٹ لوں گی. میں کہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ فریش وضو کریں. جتنی بار آپ وضو کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، اتنی مرتبہ آپ کو مینٹلی آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں. پاکستان میں پاگل خانے نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان 5 وقت فریش وضو کرتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں ہم نماز پر. نماز سے ہمیں 5 وقت کی پابندی دیکھنے میں آتی ہے. عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں مسجدوں میں جو رش ہوتا ہے رمضان کے بعد، عموماً یہ شکایت ملتی ہے کہ جی رش نہیں ہے. کیوں؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہم جتنی زیادہ نماز کی پابندی کریں گے، دیکھیں خدا کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی بتایا، انہوں نے بھی ذکر کیا، خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم عبادت کرتے ہیں اپنی صحت کے لیے. ہم روزہ رکھتے ہیں. اگر ہم سال میں 30 دن روزہ رکھیں، 12 سے 15 گھنٹے فاسٹنگ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی میں کینسر سیل نہیں ہوتے. اچھا جی، ہماری باڈی میں کینسر سیل نہیں ہوتے ہیں. لیکن روزہ رکھ کے بھی ہمیں ذہنی سکون کیوں نہیں حاصل ہوتا ہے؟ میں اس پر آؤں گی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. ہم روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی شیطان تو قید ہو گیا، مگر جو ہمارے اپنے اندر ہے، ہمارا نفس، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم سحری کے دوران اور افطار کے دوران، افطار کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ خالی اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. برین راٹ کنٹینٹ، یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم ذہنی انتشار کا شکار ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو ہم اپنا مائنڈ کنٹرول، سیلف کنٹرول جو ہے وہ ہم کھو دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ، جو نارسسسٹ لوگ ہیں وہ ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمیں گیس لائٹ کرتے ہیں، مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. پھر ہم جاتے ہیں کہ جی ہم تو ڈپریشن کا شکار ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تیزابیت بھی ہو جاتی ہے. طرح طرح کے مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتے ہیں. جی ہاں، شوگر، بلڈ پریشر، تیزابیت. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 9 ارب روپے خرچ ہوئے صرف
स्टमक की मेडिसिन पे, तेजाबियत पर। आप जितनी चाहे मेडिसिन खा लें, लेकिन अगर आपको जहनी सुकून नहीं है जी बिल्कुल, तो मेडिसिन कैसे वर्क करेंगी? क्योंकि कॉज तो वहीं पर ही है ना। हम क्यों अपना वक्त सोशल मीडिया पे ज़ाया कर रहे हैं? आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ब्रेन रॉट कंटेंट पे कंट्रोल करें। मैम किस तरह करें? ये आपका ये सवाल, मोबाइल कम यूज करें। जी जी, किस तरह करें? सबसे पहले आप मिरर के सामने खड़े हों सही, और तज्जिया करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसे धोखा दे रहा हूँ रोज़ा रखकर। क्या मैं खुदा को धोखा दे रहा हूँ या मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ? हम किसके साथ चीटिंग कर रहे हैं? सही, हम लोगों को दिखा रहे हैं कि जी हमने रोज़ा रखा है और हम वक्त पे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज कज़ा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन कुरान को समझ नहीं रहे। वो अमल जिसका एक्शन ही नहीं। एक शख्स आपसे कहता है कि आई लव यू, लेकिन वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपकी केयर नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसके आई लव यू कहने से आपको कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल इसी तरह जब हम रोज़ा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वक्त पे पाबंदी से नहीं पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं, सिर्फ तिलावत कर रहे हैं, उसको तर्जुमा तफसीर समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, और जो वक्त हमें अल्लाह के ज़िक्र में गुजारना चाहिए हम उसके बजाय जो है वो मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अदनान ने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ कि हम इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये जो हम छोटी छोटी सी रील्स देखते रहते हैं ना, 3-3 सेकंड्स की, 5-5 सेकंड्स की, इसको कंट्रोल करें, अनफॉलो करें, कुछ ऐप्स को डिलीट करें, जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसे अनसब्सक्राइब करें। मैं यहाँ सॉरी आपको माजरत चाहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा तो नहीं आप सोशल मीडिया के कुछ खिलाफ हैं या नहीं, सोशल मीडिया के मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहती हूँ आप डिजिटल फास्टिंग पर आएं। सही, जब आप थोड़ा सा रुकेंगे सोशल मीडिया के इस्तेमाल, जरा आप देखें तो आपका मोबाइल पे आपकी टाइमिंग क्या है। आप 12 घंटे 16 घंटे अगर सोशल मीडिया पे ही दे रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सोशलाइज भी होना चाहिए आपको, थोड़ा सोशलाइज हो, लेकिन आप फैमिली को टाइम दें, नमाज रोज़ा की जो पाबंदी है आप उसको तो देखें। आप जब अल्लाह से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि जी मुझे ज़हनी यकसोई हासिल नहीं है, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो वो भी कर रहा हूँ। हमने सारा टाइम जो है ना मोबाइल को दे दिया। जी हाँ, है ना, एग्जैक्टली। डिजिटल फास्टिंग की हमें ज़रूरत है। और देखिए इन सब चीज़ों की वजह से जो हम 3-3 सेकंड्स की रील देख रहे हैं ना, उससे हमारे अंदर बर्दाश्त होने के बराबर खत्म हो गई है। लोग जरा सी बात पे लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, स्पेशली रोजों में। आप देखिए किस तरह दस्तों गिरेबां हुए होते हैं सड़कों पे, और मेरा ख्याल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। क्यों नहीं हम ये सवाल हम रोजा खुद के ऊपर एहसान करके, वही आप वाली बात है, रोजा खुद के ऊपर एहसान करके रखते हैं, अल्लाह पे एहसान करते हैं या लोगों पर एहसान करते हैं। हमें चाहिए कि हम इसको एक तवाजुन बरकरार रखें कि खुदा न ख्वास्ता हमारी ज़ात से किसी और ज़ात को तकलीफ ना पहुंचे। आप बिल्कुल अनिया ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अगर व्यूअर्स इसको कैच करें और इस पर अमल करें तो ये नफसियातीपन, पागलपन बहुत जल्दी दूर हो जाएगा और नींद भी पूरी होगी आप लोगों की। जी हाँ, नींद पूरी होगी। नौजवान हमारे क्यों इस तरह बहरा रवि का शिकार हो रहे हैं? वो फहश वेबसाइट्स देख रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, स्क्रोलिंग करते रहते हैं। ब्रेन रोटन कंटेंट जो है वो हमारी जहनी हालत को तबाह करते जा रहे हैं। नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, गोल पे फोकस नहीं हो रहा है, और रिलेशनशिप इश्यूज भी आ रहे हैं। जब फोकस ही नहीं तो आप कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे? डेफिनेटली ऐसे ही है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। नाज़रीन कराम, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहिबा की जो गुफ्तगू थी वो उन्होंने काफ़ी जो है काफ़ी हद तक आपको डिटेल किया और हर तरह से आपको इस बात के लिए एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप अपनी मेंटली स्ट्रेंथ को, ना सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बल्कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी आप किस तरह बरकरार रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मौजू है, स्पेशली रमज़ान मुबारक में। ज़ाहिर सी बात है जिस तरह की जो भागम दौड़ शुरू हो जाती है ज़िंदगानी में, उसे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। जिस इंसान ने अपने नफ्स पे काबू कर लिया उसने ना सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल कर ली बल्कि रूहानी तस्कीन भी हासिल कर ली। अल्लामा साहब माशाल्लाह, आपसे भी मैं मज़ीद गुफ्तगू चाहूँगा इस मौजू पे, आप क्या कहेंगे? इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। हमें यानी सोशल मीडिया की निस्बत खुद सोसाइटी को, आवाम को, अल्लाह के बंदों को कुछ वक्त देना चाहिए। सही। हम जो मोबाइल को वक्त दे रहे हैं, ये हमें रमज़ान का भी यही दर्स है। हम क्यों भूखे प्यासे रहें? ताकि दूसरों की भूख और प्यास का हमारे अंदर एहसास पैदा हो। तो दूसरों का एहसास करने से ही रोज़े का फ़लसफ़ा भी पूरा होता है, रमज़ान का फ़लसफ़ा भी पूरा होता है। हम ये नहीं है कि अब ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पे अगर किसी का इंतकाल हो तो ताज़ियत भी सोशल मीडिया पे हो रही है, मुबारकबाद भी सोशल मीडिया पे दी जा रही है। ये वो चीज़ें नहीं है कि ये यहाँ से इतना करने से ये काफ़ी हो जाए। नहीं, जो तरीक़ा था हमारे बड़ों का, जो रहा है हमारी सोसाइटी में, कि ये चीज़ें वो हैं कि जहाँ आपको खुद फिजिकली होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। किसी के बेशक गम मतलब खुशी में शरीक होना हो, गम में कम से कम शरीक हो। ये बिल्कुल।
تو یہیں سے ہم تو فارغ کر رہے ہیں. ابھی تو جو نئی نسل ہے وہ تو یہیں سے فارغ کر رہی ہے, یہیں سے افسوس, یہیں سے مبارکباد. ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ویسے بھی دو مسلمان بھائیوں کا آپس میں ملنا اللہ کو بہت پسند ہے. ملاقات کرنا, ایک دوسرے کی خیر خبر گیری کرنا, ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرنا, بیمار ہیں تو ایک دوسرے کی عیادت کرنا, یہ اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں. اور اس میں ہمارے لیے صحت بھی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی, ہمارا جو مائنڈ ہے اس کے لیے بھی اس میں صحت ہے. آپ کو سکون ملتا ہے جب آپ دوسروں کو محبت دیتے ہیں نا, اس سے آپ کا اپنا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے, آپ کو ذہنی توانائی ملتی ہے, آپ کا ذہن طاقتور ہو جاتا ہے. جب آپ دوسروں کو محبت دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی تو محبت ہی ملتی ہے. اچھا, میں چاہوں گا علامہ صاحب, اب چونکہ ڈاکٹر صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں, ڈاکٹر صاحبہ مزید آپ اس پہ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے, اس پہلو پہ کہ کس طرح اس کا پراپرلی جو ہے وہ ایک ٹریٹمنٹ, ظاہر آپ ایز اے ڈاکٹر کیا ریکمینڈ کریں گے, ٹریٹمنٹ کس طرح کریں؟ صحیح. میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ ہر انسان کو محبت کی ضرورت ہے. میں کہتی ہوں پہلے جانوروں کو بھی ہے محبت کی ضرورت, پہلے ٹائم تو دیں. ہمارے جو پیٹس ہوتے ہیں, اصل میں ہوتا ہے کہ آج کل جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ فل ٹائم یعنی کہ موبائلوں پہ لگا رہتا ہے. موبائل واقعی ہمیں جو ہے وہ رشتوں سے دور کر دیا ہے. جب نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ کو غصہ بھی آتا ہے, تو وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں وہ ٹائم. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو ہم نے بھی بچپن میں دیکھا کہ عشاء کی نماز رات 9 بجے سب کو سلا دیا جاتا تھا, تو وہ صبح فریش اٹھتے تھے, روزے کا بھی مزہ آتا تھا, وہ ایک ڈھول بجانے والا آتا تھا. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میم کیا کہیں گے آپ؟ میں کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ میرر کے سامنے کھڑے ہوں اور خود سے بات کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں سوشل میڈیا پہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے کیوں دے رہا ہوں اور یہ مجھے نہیں دینا چاہیے. اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں. یہ ایک بہت بڑی اس پہ ریسرچ ہوئی ہوئی ہے. یہ لوگ کہتے تھے نا پہلے زبان کا پکا آدمی ہے. جب آپ اپنے خود سے کمنٹ کرتے ہیں نا کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے, خود سے کمٹمنٹ کریں کہ مجھے سوشل میڈیا پہ 2 سے 4 گھنٹے ہی دینے ہیں اور اس میں مجھے یہ کام, یہ میرا کام ہے یا بزنس ہے, آفس سے ریلیٹڈ ہے یا مجھے نالج لینی ہے. سیلف کنٹرول پر آئیں. اس طرح کی ایپس آتی ہیں جو کہ آپ کو نوٹیفیکیشن دیتی ہیں کہ بھائی آپ نے ٹائم زیادہ دے دیا ہے ریلز پہ, آپ انٹرنیٹ پہ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جب روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نیٹ فلیکس کیوں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں روزے کی حالت میں ہمارے مائنڈ سے, ہمارا مائنڈ جو ہے ڈوپامائن ریلیز کرتا ہے. ہم جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ اس کا اثر لیتا ہے. بے شک بالکل ایسا ہی ہے. جب ذہن گمراہ ہوگا تو پھر ہوتا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہے کواکب, کچھ نظر آتے ہیں, کچھ کہتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں یہ کام کروں گا. جیسے چھوٹی سی مثال ہے کہ ہاں میں 8 گلاس پانی پیوں گا, صحیح نہیں پی پاتے. مجھے 35 منٹس یا 45 منٹ ڈیلی واک کرنی ہے یا ایکسرسائز کرنی ہے, نہیں کرتے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ مائنڈ, باڈی اور سول ہمارا الائن نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمارا مائنڈ ویک ہو گیا ہے. اب اس کے لیے میں آپ کی بات آگے بڑھاتی ہوں. اگر آپ خود کو اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اولا ڈاگ پہ میں آن لائن بھی کلینک کرتی ہوں, کنسلٹیشن دیتی ہوں. اس کے علاوہ بہادر آباد میں بھی میرا کلینک ہے اور ملیر میں بھی کلینک کرتی ہوں. اچھا, ٹائمنگ کیا ہے پہ کلینک کی, کہاں کتنے بجے تک ہوتی ہیں؟ میں ہوتی ہوں 1 to 4 PM رمضان میں. کہاں پہ؟ اولا ڈاگ پہ بہادر آباد. اولا ڈاگ کے ذریعے آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور مجھ سے پرسنلی بھی آپ مل سکتے ہیں ٹائم لے کے. آپ پہلے خود دیکھیں کہ ہاں میں سیلف کنٹرول کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ ایپس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے, کچھ کو انسبسکرائب کر دیا ہے, کچھ کو انفالو کر دیا ہے. یہ سب ہمیں خود کرنا ہوگا نا. ایگزیکٹلی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اگر ہم اپنے مائنڈ کو پاورفل کریں گے, جب ہمارا مائنڈ پاورفل ہوگا تو ہم اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی آسانی سے گیس لائٹ نہیں کر سکتا, ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا, چیٹ نہیں کر سکتا, مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. لوگ بہت زیادہ حساس ہو گئے. کیوں ہو گئے حساس؟ ذرا سی بات پہ رونے لگتے ہیں یا غصہ کرنے لگتے ہیں. ایسا ہی ہے. اوور سینسیٹیو ہو گئے بیسیکلی, اوور سینسیٹیو ہو گئے ہیں. وہی آپ کی بہت اچھا میم, آپ بہت اچھا پوائنٹ ریز کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی اس کا بہت امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہو گیا ہے معاشرے میں. اور جو بے انتہا یعنی کہ چیز سے بالکل ہٹ جاتے ہیں اور اگر دماغ یعنی کہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر اس کی آپ یعنی کہ میڈیکل یعنی کہ فزیوتھراپی کہہ لیں اس کو, دماغی مینٹلی, ہے نا. جی ہاں, کچھ ہم اس میں میڈیسن. اچھا, اس گفتگو کو یقیناً ہم آگے بڑھاتے, لیکن چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش تھوڑی سی کم رہ گئی ہے تو میں چاہوں گا حافظ معراج رضا صاحب یہاں موجود ہیں, ایک منقبت یہاں پر ہمیں سنائیں گے اور اس کے بعد ہم مزید یہاں سے اجازت لیں گے. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا عدنان بھائی اور میٹرو 1 نیوز چینل کا, جنہوں نے مجھے ایک بار پھر مدعو کیا. میں فرسٹ ٹرانسمیشن میں یعنی کہ پہلے رمضان المبارک کو یہاں پر حاضر ہوا تھا اور دوبارہ یہ سعادت بخشی. میٹرو 1 نیوز چینل والوں کا بھی میں شکر گزار ہوں اور بالخصوص ملک ایونٹس والے کا, جن کی توسط سے دوبارہ اس پروگرام پہ حاضر ہوئی. آئیے شامل ہوتے ہیں, کوئی لفظ خاموش نہ رہے.
میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، نبی کے دین کی خاطر کیے قرباں 72 سر، نبی کے دین کی خاطر کیے قرباں 72 سر، بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے کرم زہرا کے بچوں کا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیں حافظ صاحب۔ اور ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں آج کی جو ہماری بزم رمضان کی نشریات تھی تیسری سحری کی، اس سے زیادہ مثبت ہم اپنی بزم کا اختتام نہیں کر سکتے تھے۔ دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو یقیناً ہم اس کو مزید طویل کرتے، لیکن فی الوقت کے لیے ہم اپنے تمام سب سے پہلے اسپانسرز کے شکر گزار ہیں، جس میں سر فہرست ہمارے ساتھ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، بلال کلاسک ریزیڈنسی، بلال ہائٹس، اور اس کے علاوہ سولر ولا کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان تمام مینجمنٹ کا بہت شکریہ۔ مبروک ہمارے جو اسپانسر ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے پانچوں بلکہ آنریبل جو ہمارے چیف گیسٹ تھے آج کے یہاں پر مدعو، ان سبھی کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی دیر ہمیں یہاں پر ٹیلی ویژن پہ برداشت کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا، اور انشاءاللہ یہ تعاون کا سلسلہ یوں ہی جڑا رہے گا، تو اس بزم کو ہم آگے کی طرف لے کے رواں رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے آپ کا اپنا میزبان عدنان خان آپ سے باقاعدہ اجازت چاہے گا، اور میرے ساتھی میزبان جیا خان آپ سے باقاعدہ الوداع لیں گے۔ انشاءاللہ عزیز، زندگی نے وفا کی تو کل دوبارہ رات 1 سے لے کر 2 بجے تک آپ سے ملاقات ہوگی بزم رمضان کی چوتھی سحری نشریات کے ساتھ۔ فی الوقت کے لیے اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد۔